मालूमात ज़ुबान और तजर्बे के मवाद से काम करती है। वो इस हकीकत की मुकम्मल कैफियत नहीं बना सकती जो इसके तजर्बे के तमाम ज़ुमरों से बुलंद हो। यहाँ अक्ल की तवाज़ो अक्ल की तौहीन नहीं। एक माहिर तबीयात जब कहता है कि मौजूदा नज़रियात क्वांटम कशिश शक्ल की मुकम्मल तौज़ी नहीं देते तो वो साइंस छोड़ नहीं रहा, वो साइंस की दियानत कायम रख रहा है। इसी तरह एक मुफस्सिर जब कहता है कि कुर्ब हकीकी है मगर उसकी कैफियत अल्लाह बेहतर जानता है तो वो मानी से फरार नहीं, वो मखलूक मिसाल को खालिक पर मुसल्लत करने से बच रहा है। बाब का हासिल मेराज के इम्कान की बुनियाद कुदरत इलाही, वकू की बुनियाद खबरन सादिक, तफसील की बुनियाद सही रवायत और ताबीर की बुनियाद लुगत सियाक जमान शवाहिद और तंजा है। मौजिज़ा आदत से बुलंद मगर मंतिक से मुतनाक़िज़ नहीं और हर मुमकिन बात वाक़ई शुदा बात नहीं। बुनियादी माख़िज़ कुरान 17, एक सही मुस्लिम 162, ए सही बुखारी 349, 3886, नौवी शरा सही मुस्लिम बाब इलासरा, इब्न हजर फ़तह अल-बारी किताब मनाक़िब अल-अंसार। बाब दुवम, खुदा ज़मान मकान और ज़ुबान की हद 2.1 खालिक को मखलूक के ज़र्फ़ में रखना। इंसान अपने बेशतर अफ़ाल मकाम में और वक्त के अंदर अंजाम देता है, इसलिए इसकी ज़ुबान भी कहाँ, कब, कितनी दूर और किस समत के सवालात से भरी है। ये सवाल मखलूक़ात के बारे में ज़रूरी और मुफीद है, मगर जब यही पैमाने खालिक पर बिला तनक़ीह चस्पा किए जाएं तो ज़ुबान रहनुमाई के बजाय तशबीह पैदा करने लगती है। मकान अजसाम के बाहमी इम्तिदाद और निस्बत का नाम है। वक्त तब्दीली, तरतीब और वाक़यात के गुजरने की पैमाइश है। अगर अल्लाह मकान और ज़मान का खालिक है तो वो उनके पैदा होने से पहले किसी खाली मकाम में मुंतज़िर न था और न किसी घड़ी के बहाव में बढ़ रहा था। पहले का लफ्ज़ यहाँ ज़मानी तरतीब नहीं बल्कि वजूदी तक़द्दुम समझाता है। खालिक मखलूक का मोहताज नहीं, मखलूक खालिक की मोहताज है। नहज अल-बलागा के पहले खुतबे में मंसूब बलीग तरतीब इसी हकीकत को ज़बान देती है। बोलने वाले इसकी मदह की हद तक नहीं पहुँचते, गिनने वाले इसकी नेमतों को नहीं गिन सकते, बुलंद हिम्मतें इसे मुहित नहीं होती और अक्ल की गहरी गौता जनी इसकी ज़ात को नहीं पा लेती। इस बयान की फिक्री कुव्वत यह है कि वो इल्म को मनसूख नहीं करता, इल्म को इहाते के गुरूर से पाक करता है। खुदा मालूम है मगर मुहात नहीं, मौजूद है मगर माद्दी मौजू नहीं, करीब है मगर जिस्मानी फासला घुटने से नहीं। 2.2 ऊपर और आगे की ज़बान मेराज में ऊपर जाना अब्द की मखलूक हरकत है। आसमान ज़मीन के मुकाबिल बुलंदी की निस्बत रखता है। दरवाज़े मनाजिल और मुलाकातें हकीकी मखलूक अवालिम में वाक़े होती हैं, लेकिन सिदरतुल मुंतहा से आगे का मतलब ये नहीं कि दरख्त के बाद एक जोग्राफियाई सरहद पर खुदा का मकान शुरू हो जाता है। अब्द मकामात तय करता है, रब मकाम से पाक रहता है। दीनी ज़बान कभी समत के अल्फाज अज़मत, गलबा, दुआ निस्बत इबादत के लिए इस्तेमाल करती है। हाथ दुआ में ऊपर उठते हैं, क़िबला नमाज में समत देता है और अर्श इक़्तिदार और तदबीर की अजीम निशानी है। इन अलामात को अल्लाह की जिस्मानी रहाइश समझना इसी तरह गलत है जैसे बैत अल्लाह को खुदा का माद्दी घर समझना। इजाफत तशरीफ इबादत की जिहत और ज़ात की मकानी ज़रूरत एक चीज़ नहीं। 2.3 कुर्ब के मरातिब, कुर्ब कम अज़ कम 3 मानों में आता है। माद्दी कुर्ब 2 अजसाम के फासले की कमी है। इल्मी कुर्ब किसी हकीकत के ज़्यादा वाज़े और हाजिर हो जाने का नाम है। वजूदी और रहमानी कुर्ब अल्लाह के इल्म, कुदरत, तवज्जो, कबूलियत और खुसूसी अता की निस्बत है। कुरान बंदे की शारग से कुर्ब की बात करता है मगर कोई इसे जिस्मानी रग के अंदर हुलूल नहीं समझता। इसी तरह मेराज का कुर्ब हकीकी है मगर माद्दी पैमाने का मोहताज नहीं। काब कौसैन का उसलूब अरबी ज़हन में इंतहाई कुर्ब की तस्वीर बनाता है। कवी सियाक इसे जिब्रील अलैहि अस्सलाम की असल सूरत में कुर्ब से जोड़ता है। आयत में वही का फाइल फिर भी अल्लाह है। अगर किसी शरा में रबानी कुर्ब मुराद लिया जाए तो भी जिस्मानी हरकत, इत्तिसाल इम्तिजाज नहीं। वही का कुर्ब अब्द की कामिल तवज्जो, तजल्ली की अता और इंतखाब नबवी इस हकीकत के ज़्यादा मुनासिब मानी है। 2.4 ज़बान हकीकत को कैसे बताती है? इंसानी ज़बान महसूसात से इस्तिआरा लेती है। हम कहते हैं ईमानी रोशन हो गया,
حالانکہ معنی بلب نہیں، دل ٹوٹ گیا، حالانکہ طبی عضو ٹکڑے نہیں ہوا، فکر بلند ہے، حالانکہ خیال میٹر میں اوپر نہیں گیا۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ معنی غم فکر غیر حقیقی ہے۔ زبان ایک دائرے سے لفظ لے کر دوسرے دائرے کی حقیقت سمجھاتی ہے۔ دینی نصوص میں نور، قرب، پردہ، نزول، عروج اور رائت کے الفاظ کو اسی ادبی و اعتقادی احتیاط کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نہ ہر لفظ کو صرف مجاز کہہ کر حقیقت خالی کر دی جائے، نہ ہر لفظ کو مادی جسمانیت کی پہلی تصویر میں بند کیا جائے۔ درست سوال یہ ہے کہ خود قرآن نے اس لفظ کی حد کہاں مقرر کی؟ دوسری آیات کیا بتاتی ہے، اور اس معنی سے خالق و مخلوق کا امتیاز محفوظ رہتا ہے یا نہیں؟ 2.5 تنزہ اور معرفت کا توازن۔ تنزہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے بارے میں کچھ بھی حقیقی طور پر معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر تمام اسماء و صفات بے معنی ہوں تو وہی کا خطاب بے فائدہ ہو جائے۔ اور اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ اسما کو مخلوق اعضاء و کیفیات بنا دیا جائے۔ اللہ سنتا ہے مگر کان کا محتاج نہیں، دیکھتا ہے مگر روشنی و شبکیے کا محتاج نہیں، کلام کرتا ہے مگر مخلوق کے حلق و ہوا کا محتاج نہیں۔ یہی اصول رائت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ خدا کی عطا سے رائت کا کوئی حقیقی درجہ ثابت ہو تو اسے مادی تصویر بنانا لازم نہیں۔ باب کا حاصل معراج میں سفر، بلندی اور منازل مخلوق کی طرف منسوب حقیقی امور ہے۔ اللہ کو ان منازل میں محصور کرنا درست نہیں۔ قرب و خطاب اور تجلی حقیقی ہیں، ان کی حقیقت مخلوق فاصلے، سمت اور جسمانیت سے بلند ہے۔ زبان معنی تک لے جاتی ہے، کیفیت کا مکمل نقشہ نہیں بناتی۔ بنیادی مآخذ: قرآن 42 11 42 51 20 110 50 16 نہج البلاغہ، خطبہ اول اور خطبہ 179 9ویں شرح صحیح مسلم۔ باب اثبات رائت المومنین۔ باب سوم و چہارم، ادراک کے دروازے اور منہجین کتاب۔ 3.1 کیا دیکھنا صرف آنکھ کا فعل ہے؟ روزمرہ زبان میں او دیکھنا کو اکثر بصری حس کا نام ہے، مگر خود زبان اسے علم، تجربہ اور دریافت کے لیے بھی استعمال کرتی ہے۔ میں نے مسئلے کی حقیقت دیکھ لی، اس نے اپنے عمل کا نتیجہ دیکھا، خواب میں دیکھا، دل نے گواہی دی۔ قرآن بھی رائت، بصر، نظر، ادراک، قلب اور فاد کو یکساں لفظ نہیں بناتا۔ بصری ادراک میں خارجی روشنی، آنکھ، اعصاب اور دماغ کا مربوط نظام کام کرتا ہے، مگر انسان کی معرفت اس نظام پر ختم نہیں۔ وہ ریاضیاتی حقیقت آنکھ سے نہیں دیکھتا، اخلاقی جرم کا وزن ترازو پر نہیں تولتا، اپنی ذات کا شعور آئینے سے اخذ نہیں کرتا، اور محبت کو محض ہارمون کی فہرست میں مکمل نہیں پاتا۔ حسی معلومات ضروری ہیں مگر پوری معرفت نہیں۔ 3.2 حس: خیال، عقل اور حضور ادراک کی پہلی سطح حس ہے، جو رنگ، آواز، بو، ذائقہ اور لمس کا مواد دیتی ہے۔ دوسری سطح خیال ہے، جو غیر موجود حسی صورت کو محفوظ اور مرکب کرتا ہے۔ تیسری سطح عقل ہے، جو کلی نسبت، علت، امکان، تناقض اور معنی کو سمجھتی ہے۔ چوتھی سطح براہ راست خود آگاہی یا حضوری یافت ہے۔ انسان اپنے درد کے وجود کو کسی قیاس سے ثابت نہیں کرتا، وہ اسے پاتا ہے۔ راوت فاد کی فلسفیانہ توضیح اسی چوتھی سطح کے قریب کی جا سکتی ہے، مگر ایک اہم فرق کے ساتھ۔ اللہ کے باب میں بندہ ذات لامحدود کو اپنے شعور میں محیط نہیں کرتا۔ اسے اللہ کی طرف سے نور، تجلی، قربہ، معرفت کی ایسی عطا ملتی ہے جس کی صداقت براہ راست فاد میں حاضر ہو، جبکہ ذات اپنی لامحدود حقیقت میں غیر محاط رہے۔ 3.3 قلب اور فاد کی قرآنی منویت: قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں، اور اصل نابینائی آنکھوں کی نہیں، سینوں کے دلوں کی ہوتی ہے۔ 7:1-9:22:46۔ اس زبان میں قلب طبی عضو سے منقطع نہیں، مگر اس تک محدود بھی نہیں۔ وہ انسانی شخصیت کے ادراکی، اخلاقی اور ارادی مرکز کی علامت ہے۔ فاد اکثر شدید شعوری تجربے، ذمہ داری اور تصدیق کے سیاق میں آتا ہے۔ سورہ نجم میں ما كذب الفؤاد ما رأى کہنا یہ بتاتا ہے کہ مشاہدہ محض بے ربط تصویر نہ تھا، نبوی شعور نے اسے حقیقت کے طور پر پایا اور جھٹلایا نہیں۔ اس کے فوراً بعد نگاہ کے نہ بہتنے اور حد سے نہ بڑھنے کا ذکر ادراک کے ضبط کو سامنے لاتا ہے۔
3.4 خواب اور فوقن حصی بیداری کا فرق خواب میں شعور خارجی بیداری کے عام تعلق سے الگ ہوتا ہے۔ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، علامتی بھی اور منتشر بھی۔ نبوی خواب وحی کا درجہ رکھ سکتا ہے، مگر ہر نبوی معجزہ خواب نہیں۔ معراج کے بارے میں قریش کا امتحان، بیت المقدس کی نشانیاں، براق، نماز، پیالوں کا انتخاب اور عبد کی تعبیر بیداری کی حقیقی واقعیت کو قوی بناتے ہیں۔ فوقن حصی ادراک کو خواب کہنا اس لیے ضروری نہیں کہ وہ عام آنکھ سے بلند ہے۔ ایک واقعہ بیداری میں ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ ادراک کے معلوم جسمانی واسطوں سے بلند صلاحیت عطا کرے۔ عام حس نہیں سے خواب ہے کا نتیجہ منطقی طور پر لازم نہیں۔ اسی طرح جسم شریک ہے سے ہر مشاہدہ شبکیے پر مادی تصویر ہے، لازم نہیں۔ 3.5 علم حضوری کی حد علم حضوری کی اصطلاح یہ سمجھانے میں مدد دیتی ہے کہ کچھ مافت محض تعریف استدلال نہیں بلکہ براہ راست یافت ہوتی ہے۔ غزالی باطنی آنکھ، ابن سینا مجرد ادراک، ملا صدرہ علم کے وجودی حضور اور طباطبائی قلب کی اپنی رائٹ کے ذریعے اس فرق کو مختلف زبانوں میں واضح کرتے ہیں۔ یہ فلسفے معراج کا تاریخی ثبوت نہیں مگر حقیقی ادراک مادی آنکھ کی غلط مساوات توڑتے ہیں۔ اس اصطلاح کا غلط استعمال بھی ممکن ہے۔ کوئی شخص اپنے ذاتی احساس کو حضوری علم کہہ کر وحی کے برابر نہیں کر سکتا۔ نبوی تجربے کی صداقت نبوت وحی اور صحیح خبر سے قائم ہے، بعد کے فرد کا وجدان خودکار طور پر دوسروں پر حجت نہیں۔ فلسفہ امکان اور مفہوم واضح کرتا ہے، سند نہیں بناتا۔ باب کا حاصل، انسانی ادراک حص سے وسیع ہے۔ قلب و فاد قرآن میں معرفتی و اخلاقی مرکز ہے۔ معراج بیداری میں حقیقی جسمانی سفر تھا، مگر اس میں راوتن فاد جیسا فوقن حصی ادراک منطقی اور قرآنی طور پر ممکن ہے۔ یہ نہ خواب ہے، نہ عام آنکھ کی تصویر، نہ ذات الہی کا احاطہ۔ بنیادی مآخذ قرآن 7:1-9:17:36 22:46 53:11 18 غزالی مشکات الانوار، ابن سینا الاشارات والتنبیہات، ملا صدرہ الاسفار، طباطبائی المیزان۔ باب چہارم، منہج کتاب اور علمی دیانت 4.1 مصادر کی ترتیب۔ اس کتاب میں قرآن اولین میزان ہے، صحیح حدیث واقعے کی تفصیلی تاریخی و دینی بنیاد ہے، صحابہ کے تفسیری اقوال معنی کے اولین فہم میں خاص وزن رکھتے ہیں، قدیم شارحین لغت ترک اور عقلی تطبیق واضح کرتے ہیں، فلسفی اور عارف ادراک، تجلی اور معرفت کی زبان مہیا کرتے ہیں، مگر ان کی تعبیر کو نبوی روایت کے برابر سند نہیں دی جاتی۔ جدید سائنس کائناتی تصورات کی پیچیدگی دکھاتی ہے، معجزے کا ثبوت نہیں۔ 4.2 روایتوں کو جمع کرنے کا طریقہ۔ دو صحیح روایات میں فرق ہو تو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کیا دونوں واقعے کے الگ پہلو بیان کر رہی ہے۔ اختصار اور تفصیل تضاد نہیں، مقام کی نسبت دیکھنے والے زاویے سے بدل سکتی ہے۔ مطلق لفظ کو مقید روایت واضح کر سکتی ہے۔ راوی کے وہم پر قدیم ناقد کی تصریح ہو تو محفوظ ترتیب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ رائت کے باب میں یہی طریقہ فیصلہ کن ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا عام بصری دعوے کی نفی کرتی ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما فاد کی رائت کا اثبات، ابوذر رضی اللہ عنہ نور بیان کرتے ہیں۔ اگر رائت کو پہلے ہی صرف مادی آنکھ قرار دیا جائے تو تصادم پیدا ہوگا۔ الفاظ کی قیود محفوظ رکھی جائیں تو تطبیق کی گنجائش سامنے آتی ہے۔ 4.3 عدم ثبوت اور ثبوتن عدم۔ اگر کوئی مشہور مکالمہ صحیح روایت میں نہیں ملتا تو درست علمی جملہ ہے، یہ صحیح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں۔ اس سے لازم نہیں کہ ہر ممکن صورت میں وہ واقع نہ ہوا، لیکن اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یقین سے منسوب کرنا جائز علمی طرز نہیں۔ جہاں قصہ صحیح نص کے خلاف جسم، صورت مکان لازم کرے، وہاں صرف عدم سند نہیں بلکہ معنوی تعارض بھی بیان کیا جاتا ہے۔ 4.4 اقتباس اور تعبیر میں دیانت۔ اس کتاب میں عربی متن کو اتنا ہی نقل کیا گیا ہے جتنا استدلال کے لیے ضروری ہو۔ ترجمہ مفہوم ہے، اور جہاں ایک لفظ کئی معانی رکھتا ہے وہاں ایک معنی کو چھپا کر قطعی نہیں بنایا گیا۔ ادراک، نظر، رائت،
فاد اور بصر کے فرق اسی لیے بار بار اصل لفظ کے ساتھ دکھائے گئے ہیں۔ نہج البلاغہ کے بیانی وقار سے اس کتاب نے فکری ترتیب، توحیدی مرکزیت اور جملے کے اخلاقی وزن کا سبق لیا ہے۔ اس کی عبارت کی نقل مصنوعی قدامت اختیار نہیں کی۔ علمی کتاب کا مقصد قدیم آواز کی نقل بننا نہیں، بلکہ اسی سنجیدگی کے ساتھ اپنے عہد کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ 4.5 مصنف کی ذمہ داری اور قاری کا حق۔ مصنف کا کام قاری کو صرف نتیجہ دینا نہیں، بلکہ نتیجے تک پہنچنے کا راستہ دکھانا ہے۔ قاری کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی بات آیت ہے، کون سی صحیح حدیث، کون سا صحابی کا قول، کون سی شرح، کون سا فلسفیانہ امکان اور کون سی مصنف کی جامع تعبیر۔ یہ امتیاز کتاب میں صراحت سے برقرار رکھا گیا ہے۔ قاری کا حق یہ بھی ہے کہ اختلاف کو تحقیر کے بغیر سمجھے۔ کسی عظیم شخصیت سے منقول قول کی سند کمزور ہو تو نسبت کی محبت سند کا بدل نہیں۔ کسی معاصر خطیب کا بیان متاثر کن ہو تو اس کا اثر اصل دلیل سے جدا جانچا جائے، اور کسی سائنسی نظریے کی شہرت اسے وحی کی تفسیر کا قطعی معیار نہیں بناتی۔ باب کا حاصل۔ علمی دیانت کا خلاصہ یہ ہے: جہاں نص بولے وہاں اسے واضح سنا جائے، جہاں روایت مختلف ہو وہاں مراتب بتائے جائیں، جہاں عقل امکان دکھائے وہاں اسے وقوع نہ بنایا جائے، اور جہاں کیفیت نامعلوم ہو وہاں خاموشی کو افسانے سے نہ بھرا جائے۔ باب پنجم تا ہفتم، سیرتی افق، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ 5.1 آزمائش کے بعد تسلی واقع معراج کو سیرت کے انسانی پس منظر سے کاٹ دیا جائے تو وہ صرف کائناتی حیرت رہ جاتا ہے۔ مکی زندگی کے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفت، سماجی دباؤ، اہل حمایت کے فقدان اور دعوت کے بظاہر بند راستوں کا سامنا کیا۔ سیرت نگار عام طور پر اسے غم اور ابتلا کے شدید مرحلے سے جوڑتے ہیں، گرچہ ہر واقعے کی تقوامی ترتیب میں اختلاف ہے۔ قرآن کا اسرا کو اپنی نشانیاں دکھانے اسے جوڑنا اس انسانی پس منظر میں خاص معنی رکھتا ہے۔ زمین کے دروازے بند ہوں تو رب اپنے عبد کو دکھاتا ہے کہ حقیقت مکہ کے بازار اور طائف کی گلی پر ختم نہیں۔ یہ تسلی فرار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں مستقل قیام نہیں کرتے، واپس اسی زمین پر آتے ہیں جہاں مخالفت، ذمہ داری، ہجرت، ریاست، جنگ، صلح اور اخلاقی تعمیر انتظار کر رہی ہے۔ معراج درد سے نکلنے کا خواب نہیں، درد کے درمیان مقصد دیکھنے کی عطا ہے۔ رب نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ اب زمین کی ذمہ داری زیادہ یقین سے اٹھائے۔ 5.2 حیرت کا امتحان قریش کے لیے اسرا کی خبر ایک عقلی مضمون سے زیادہ صداقت کا امتحان بنی۔ معمول کے سفری وسائل کے مطابق مکہ سے بیت المقدس کا آنا جانا ایک رات میں ناقابل تصور تھا۔ انہوں نے مقام کی نشانیاں پوچھیں اور روایت کے مطابق بیت المقدس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا گیا تاکہ اب تفصیل بیان کریں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نبی خبر مبہم باطنی دعویٰ نہ تھی، اس کا ایک خارجی زمینی حصہ تھا جس پر سوال کیا جا سکتا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے منسوب تصدیق کا مشہور مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے تو وہ سچی ہے۔ اس تصدیق کو اندھی شخصیت پرستی نہ سمجھا جائے۔ نبوت کی صداقت پہلے ایک طویل اخلاقی، شخصی اور وحینی تجربے سے قائم ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ مخبر کی صداقت ثابت ہو تو غیر معمولی خبر صرف اس لیے رد نہیں ہوتی کہ سننے والے کی عادت اسے نہیں جانتی۔ 5.3 ایمان اور ذہنی صدمہ۔ معراج کی خبر نے بعض سننے والوں کے لیے ذہنی صدمہ پیدا کیا ہوگا۔ مذہبی ایمان ہمیشہ ان معلومات کی تصدیق نہیں جو انسان پہلے سے جانتا ہے، کبھی وہ حقیقت کے دائرے کو وسیع کرتا ہے، لیکن دائرے کی یہ وسعت بے اصول نہیں۔ خبر لانے والے کی صداقت، سابق وحی کی ہم آہنگی، خارجی نشان اور اخلاقی ثمر اسے محض تخیل سے جدا کرتے ہیں۔ آج کا قاری بھی اسی امتحان کی نئی صورت سے گزرتا ہے۔ اس کی عادت ہوائی جہاز، سیٹلائٹ، ایٹمی گھڑی اور نظری طبیعیات سے وسیع ہوئی، مگر وہ پھر بھی ہر حقیقت کو اپنے موجودہ ماڈل میں بند کرنا چاہتا ہے۔ قدیم مخاطب اونٹ کی رفتار کو آخری پیمانہ سمجھ سکتا تھا، جدید مخاطب روشنی کی رفتار موجودہ فزکس کو وجود کی آخری حد بنا سکتا ہے۔ دونوں کو آیت کا پہلا لفظ
سبحان یاد دلاتا ہے کہ خبر کا فائل عام مخلوق قدرت نہیں 5.4 ابدیت کی نفسیات